बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मेरा नाम ज़शान बशीर है। नाज़रीन, हालिया दिनों में पाकिस्तानी सियासत में सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल सिर्फ यही था कि नया आर्मी चीफ कौन होगा। मुल्क की तमाम सियासत सिर्फ इस एक सवाल के गिर्द गर्दिश कर रही थी और इस सवाल का जवाब बिल आखिर गुज़श्ता रोज़ उस वक्त मिल गया जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ नामज़द किया गया, जिसके बाद सदर आरिफ अलवी ने भी बाकायदा तौर पर इस समरी पर दस्तखत कर दिए। अगर गुज़श्ता कुछ अरसे को देखा जाए तो पाकिस्तानी सियासत में इस चीज़ का बहुत ज़्यादा तज़किरा होता रहा, इस मामले को बहुत ज़्यादा पोलिटिसाइज़ कर दिया गया है और शायद माजी में इसकी मिसाल नहीं मिलती। ये भी पहली दफ़ा हुआ है कि एक साबिक वज़ीर आज़म की जानिब से अवामी जलसों में इस तकर्रुरी को, इस मामले को मौज़ूए बहस बनाया गया, जिसकी वजह से ये मामला सियासत की नज़र हुआ। अब अपोजिशन हो या हुकूमत, दोनों ने इस मामले को मुखालिफिन को लताड़ने के लिए इस्तेमाल किया और अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की है। लेकिन बहरहाल ये मामला खुश उसलूबी से अपने अंजाम को पहुंचा है और उम्मीद करते हैं कि इस हवाले से जारी बहस भी जल्द ख़त्म हो जाएगी। लेकिन सवाल ये है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इस वक्त मौजूद है मुल्क में, जिस सियासी दम इस्तेहकाम का शिकार इस वक्त मुल्क है, क्या वो सियासी दम इस्तेहकाम ख़त्म हो पाएगा? मौशी एतबार से पाकिस्तान ज़वाल पजीर हो रहा है, दिन ब दिन नीचे की तरफ जा रहा है। मईशत कैसे बेहतर होगी, इस सिलसिले में क्या इक़दामात सियासी हुकूमत की जानिब से उठाए जाने हैं या उठाए जा रहे हैं? महंगाई बढ़ती चली जा रही है। हालिया रिपोर्ट जो सामने आई है पाकिस्तानी दायरा शुमारियात की, उसके मुताबिक 30% से ज़ायद पर ये महंगाई जा चुकी है, जो कि यकीनन आम आदमी के लिए ज़िंदगी गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका है। स्टेट बैंक की जानिब से 2 माह के लिए नई मॉनिटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और 16% पे शरह सूद जा पहुंची है, जो कि यकीनन इस चीज़ की निशानदेही करती है कि आने वाले दिनों में महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा। तो क्या इस मौशी अदम इस्तेहकाम के हवाले से कुछ इक़दामात PDM की गवर्नमेंट की जानिब से उठाए जाएंगे और जो सियासी अदम इस्तेहकाम हम देख रहे हैं ये कैसे ख़त्म होगा, इस बारे में बात करेंगे। दूसरी जानिब इमरान खान साहब ने 26 नवंबर यानी कल की एहतजाज की कॉल दे रखी है। पिंडी में उन्होंने जलसा करना है। अब ये जलसा होगा या धरना होगा, इस बारे में फिलवक्त तो कुछ नहीं कहा जा सकता, क्योंकि अगले लाहेअमल का ऐलान इमरान खान साहब ने अपने इसी अवामी इज्तिमा में करना है। लेकिन पिंडी इंतज़ामिया की जानिब से ग्रीन सिग्नल जो है वो नहीं मिल पा रहा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और तीसरी बार जो इस एहतजाज का, ये इस अवामी इज्तिमा का मकाम है वो बदला गया है और अब ये कहा जा रहा है कि रावलपिंडी के 6th रोड पर पंडाल सजाया जाएगा, वहाँ पर ये अवामी इज्तिमा होगा और स्टेज वहाँ पर लगेगा। सिक्योरिटी के हवाले से भी बहुत से सवाल उठाए जा रहे हैं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और इस हवाले से उन्होंने कहा कि एजेंसियों की रिपोर्ट है इमरान खान साहब को सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं, तो उन्होंने कहा कि बेहतर होगा कि ये जलसा मनसूख कर दें। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जलसा करने पर बज़िद है और चूँकि अगले लाहेअमल का भी ऐलान करना है इमरान खान साहब ने, अब वो क्या चाहते हैं, क्या सियासी अहदाफ वो हासिल करना चाह रहे हैं इस एहतजाज से या इस अवामी इज्तिमा से, वो तो कल के जलसे के बाद ही पता चलेगा। लेकिन बहरहाल कारकुनान की एक बड़ी तादाद है जो कि काफ़िलों की सूरत में इस वक्त पिंडी की जानिब रवा दवा है और इकबाल स्टेडियम में एक खैमा बस्ती भी कायम की गई है जहाँ पर ये तमाम लोग स्टे करेंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने एक और बहुत अहम बात की अपनी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में। उन्होंने ये कहा कि पार्लिमान में आ जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वहाँ पर बैठ के बात कर लेते हैं और हो सकता है कि गुफ्तगू शुनीद से कोई बेहतर हल निकल आए। अब अगर सिर्फ इलेक्शन का मामला, इलेक्शन का मुतालबा लेकर इमरान खान साहब पिंडी जा रहे हैं या इस्लामाबाद जा रहे हैं, तो यही मुतालबा अगर पार्लिमान में लेकर जाएं तो हो सकता है उनके इस मुतालबे पर गौर किया जाए। दूसरी जानिब अगर हम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब की बात करें तो वो तुर्किया के 2 रोज़ा दौरे पर हैं। अब से कुछ देर पहले वो न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रहे थे। मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस थी तुर्क सदर के हमरा। और मौशी एतबार से अगर मुल्क को देखा जाए जिस क्राइसिस का शिकार है, शहबाज शरीफ दौरे को अहम करार दिया जा रहा है। इस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि ये जो सवाल तमाम तर सामने आ रहे हैं इनके जवाब हम ढूंढ सकें। मेरे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं मैं उनका तारुफ आपसे करवाता चलूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सेनेटर ताज हैदर साहब ने हमें ज्वाइन किया है। ताज हैदर साहब, आपको खुश आमदीद कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से अमजद खान नियाज़ी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अमजद खान नियाज़ी साहब, वेलकम टू द शो। और कर्नल रिटायर्ड आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्जियाकार हैं। आबिद लतीफ़ साहब, आपको भी हम खुश आमदीद कहते हैं। बहुत सी सियासत हो चुकी इस मामले पर, अब सियासत नहीं होनी चाहिए। ये मामला पोलिटिसाइज जितना होना था हो चुका और शायद इसकी मिसाल माजी में नहीं मिलती है। लेकिन अब आने वाले हालात आप समझते हैं कि मुश्किल होंगे या साजगार होंगे? देखिए, जब कौम के
زوال کی ایک نشانی یہ ہوتی ہے کہ غیر اہم چیزیں اہم ہو جاتی ہیں اور اہم چیزیں غیر اہم ہو جاتی ہیں۔ اب اس وقت یہ ملک میں مصیبت آئی ہوئی ہے کہ اتنے بڑے بڑے علاقے ہمارے اب تک پانی کے نیچے ہیں اور ان پہ گفتگو نہیں ہوتی کہ اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے، کیا کیا غلطیاں ہوئی ہیں اور اس کے حل ڈھونڈے جائیں۔ ہم اس میں لگے ہوئے ہیں کہ ایک معمول کی جو تقرری ہے وہ اس کے اوپر ہر وقت بحث ہو رہی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں کہی جاتی ہیں اور ایک دوسرے پہ شک و شبے کا اظہار کیا جاتا ہے اور اس کے بعد پتہ چلتا ہے کہ یہ مسئلہ تو کچھ نہیں تھا۔ تو یہ مسئلہ کچھ نہیں تھا، اس کے اوپر اتنی آپ نے ہم نے جنہوں نے بھی کیا اس پہ اتنی اہمیت اس کو دینی میرے خیال سے مناسب نہیں تھی۔ بڑی بات یہ تھی کہ فوج سیاست میں دخل اندازی اب ختم کر چکی ہے، جیسا کہ پچھلے 1.5 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں الیکشنز کے اندر بھی، اور یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی فوج کو یہ موقع فراہم کرے گی کہ پورا جو اپنا توجہ ہے اپنی وہ پاکستان کے دفاع پہ دے سکے۔ پاکستان جو ہے وہ صرف اپنا دفاع چاہتا ہے، ہمارے کوئی جارحانہ عزائم نہیں ہے، ہم اپنی امپائر بنانا نہیں چاہتے، لیکن ہم اپنے دفاع کو اس سطح پہ دیکھنا چاہتے ہیں جہاں کوئی بھی ہماری طرف بری آنکھ سے نہ دیکھ سکے، اور اس کے لیے ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے اور اس کے لیے ہمیں اپنی لیبارٹریز کو آگے بڑھانا ہے۔ اور اب جیسے یہ پاکستان ایئر فورس نے کیا تھا، اس میں ظاہر ہے کہ جو پائلٹ تھے ان کی بھی مہارت تھی، لیکن ٹیکنالوجی کو ایک بہت بڑا دخل تھا۔ تو ان چیزوں پہ توجہ دی جائے۔ اب کوئی ملک کسی ملک کو فتح نہیں کر سکتا، تاج حیدر صاحب آپ بجا نقصان فرمایا ضرور آپ نے۔ پہنچا سکتے میں ہیں، جاننا یہ لیکن چاہوں گا جنگ نہ ہو تو بہتر ہے، اور اس میرے معاملے خیال کے بعد کیا اب جو سیاسی عدم استحکام ہے وہ ختم ہو پائے گا؟ جو ایک پولرائزیشن کا ماحول تھا، کیا اس میں کمی واقع ہوگی؟ نہیں، تو پولرائزیشن کا مطلب عدم استحکام تو نہیں ہوتا۔ اصل میں تو ہر چیز معاشی استحکام پہ ہے نا۔ آپ معیشت کی طرف تو دھیان نہیں دے رہے کہ معیشت کو کس طریقے سے ٹھیک کیا جائے، اور ایک الٹی تھیوری آپ دیتے ہیں کہ جناب جب تک سیاسی استحکام نہیں ہوگا اس وقت تک معاشی استحکام نہیں آ سکتا۔ بات اس کے بالکل مخالف ہے کہ جب تک معاشی استحکام نہیں ہوگا آپ سیاسی استحکام کا سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور ذرا سے میں جو اس وقت جس طریقے سے ملک کی پروڈکشن نیچے جا رہی ہے، اور آج اسٹیٹ بینک نے 1% اور بڑھا دیا ہے انٹرسٹ ریٹ، ملک میں جو کرائسس ہے وہ سپلائی سائڈ پہ ہے، ڈیمانڈ سائڈ پہ نہیں ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس لوگوں کے پاس پیسے بہت ہوں اور سپلائی کم ہو اور اس وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہو۔ جی نہیں، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہے، کاسٹ آف پروڈکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے مہنگائی ہو رہی ہے۔ آپ کو صرف یہ سوچنا ہے کہ اس کاسٹ آف پروڈکشن کو کیسے کم کیا جائے، ایگریکلچر سیکٹر کو کیسے ٹھیک کیا جائے جو کہ ہماری بنیاد بنتی ہے، اور انرجی کو کیسے ہم رینیویبلز کے ساتھ اور تمام اب تھر کے اندر جو ہم انرجی پیدا کر رہے ہیں وہ 3 روپے فی یونٹ کر رہے ہیں، ہم 55 روپے 56 روپے کیوں دے رہے ہیں؟ اس کے ٹرانسمیشن کی پرابلمس ہیں۔ اب حکومت سندھ نے فیصلہ کیا ہے کہ 2 جو بڑی ٹرانسمیشن کمپنیاں ہیں وہ ان کو اپنے زیر انتظام لے گی۔ اب اس پہ بات ہونی چاہیے کہ ہم جو انرجی کی پرائسز ہیں وہ کس طریقے سے ٹھیک کریں، ملک کے پروڈکشن کو کیسے بڑھائیں، ہم ویجز کو کیسے بڑھائیں تاکہ ہمارا جو ڈومیسٹک مارکیٹ ہے وہ اوپر ہو۔ میرے خیال سے اس کے لیے آپ کو جو بینک ریٹ ہے اس کو نیچے لانا پڑے گا۔ بینک ریٹ کو جب آپ اوپر لے جاتے ہیں تو کاسٹ آف پروڈکشن اوپر جاتی ہے۔ مطلب یہ سیدھی ایک کامن سینس ہے۔ پتہ نہیں یہ شکاگو والے کہاں سے کیا پڑھ کے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں کہ نہیں جناب وہ مہنگائی، کیونکہ ہم نے کسی کتاب میں پڑھا ہے کہ مہنگائی کے جب بھی ہو جائے تو آپ بینک ریٹ بڑھا دیں۔ اس کی وجہ دیکھنی پڑے گی، یعنی وہاں پہ سرمایہ زیادہ ہے، لوگوں کی آمدنی زیادہ ہے، اس لیے مہنگائی ہوتی ہے، ڈیمانڈ بڑھ جاتی ہے۔ یقیناً ان تمام تر معاملات پر توجہ دینا ہوگی تاکہ عام آدمی کی مشکلات کو کم کیا جا سکے۔ ٹھیک ہے گورنر عابد لطیف صاحب، بات ہو رہی ہے سیاسی عدم استحکام کی۔ نہیں، ہم تو بار بار سمجھا رہے ہیں، پوری بجٹ تقریر ہم نے کی۔ ٹھیک ہے عابد لطیف صاحب، سیاسی عدم استحکام، معاشی عدم استحکام اس وقت جو ہے وہ مین ایشوز ہیں پاکستان کے، یہی بڑے مسائل ہیں۔
ایک چیپٹر کلوز ہو گیا، آرمی چیف کی تقرری ہو گئی، اب اس پر نہ بات ہونی چاہیے نہ قیاس رائے ہونی چاہیے، ایک ادارہ ہے وہ اپنی حدود میں رہ کر کام کرے گا. ہم نے سیاسی گورنمنٹ نے جو ہے وہ کیسے کیا سٹیپس اٹھانے ہیں کہ جس سے یہ ایک جو پولرائزیشن کا ماحول ہے یہ ختم ہو سکے؟ جی بالکل، ابھی میں سن رہا تھا جی آپ کی بات، جو اسپیشلی ابھی بات کر رہے تھے اکنامکس کے اوپر، وہ بہت صحیح بات کر رہے تھے جی. دیکھیں ہمیشہ سے جو سولوشن ہے چیزوں کے وہ ہوم گرون ہوتے ہیں. باہر جو ہم چیزیں پڑھ کے آتے ہیں وہ اکیڈیمک ہوتی ہیں بہت ساری، یا پھر ہم سوری ٹو یوز دی ٹرم ہم وائٹ مین مونکی بن جاتے ہیں اور وہی چیزیں ہم یہاں پہ اپلائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس لیے جو شکاگو گروپ ہے جس کی اکانومی میں بات کر رہے تھے، آئی تھنک وہ اس کو ہوم گرون، ان سولوشنز کو ہوم گرون کرنا پڑے گا. اور جہاں تک آپ بات کریں جی اسٹیبلٹی کا، پولیٹیکل اسٹیبلٹی کا، اور اب آرمی چیف جو ہے جیسے وہ نئے اپوائنٹ ہو گئے ہیں، آئی تھنک جی اب ہم نے وی ہیو آلریڈی ویسٹڈ لاٹ آف ٹائم، انرجی اینڈ ایفرٹس جی، جس میں ہم اپنی پولیٹیکل بکرنگ میں لگے رہے اور انسٹیبلٹی تھی. اور اب جو اسٹیج آ گئی ہے، جیسے ابھی آپ بھی ڈسکس کر رہے تھے اور بہت اچھی ڈسکشن میں آپ نے واضح کیا کہ کس طریقے سے اکانومی کہاں پہنچ گئی ہے. تو آئی تھنک جب اکنامک سیکورٹی ہی پرائم سیکورٹی کا کانسیپٹ بن گیا ہے، تو پھر ہمیں آئی تھنک جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے وہی اکنامک سیکورٹی کو انشور کرتی ہے. تو پھر اب اس سے اب آرمی چیف بھی اپوائنٹ ہو گئے ہیں اور جو ہے ایک نیا، آپ سمجھیے کہ ایک نیا دور شروع ہونے کو جا رہا ہے. تو آئی تھنک اب ہمیں اس سے آگے موو کرنا چاہیے. یقیناً ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، وے فارورڈ ڈھونڈنا چاہیے. امجد خان نیازی صاحب، عمران خان صاحب کے حوالے سے جو ہے وہ یہ بات کی جا رہی ہے کہ عمران خان صاحب شاید ان کے سیاسی اہداف کچھ اور ہیں، یا وہ کوئی اور ہدف حاصل کرنا چاہتے ہیں جو ابھی بھی وہ پنڈی جا رہے ہیں احتجاج کرنے کے لیے. آج رانا ثناء اللہ صاحب نے باقاعدہ طور پر آفر کی ہے کہ پارلیمان میں آ جائیں، بیٹھ کے بات کرتے ہیں، گفتگو شنید سے مسائل حل ہو جائیں گے. کیا کہیں گے آپ؟ ایشان، ایک بات ہم پچھلے 8-9 ماہ سے فورم پہ کر چکے ہیں اور پورے پاکستان مختلف ٹاک شوز میں بھی خان صاحب نے ایک وضاحت کی ہے کہ اس وقت انسٹیبلٹی ہے پولیٹیکلی، اور اس کی وجہ سے آج آپ کی اکانومی آلموسٹ کولیپس کر چکی ہے. آپ کو اب مارکیٹ میں آپ کو ڈالر نہیں ملتا. آپ کا ڈالر اس وقت جو مارکیٹ میں چل رہا ہے وہ آپ کا 240-50 تک بھی جا رہا ہے، مطلب. اور آپ کا اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ایل سیز نہیں دے رہا. لوگوں کے بزنسز، لوگوں مطلب جو آپ نے آرڈرز دیے ہوئے تھے انٹرنیشنلی ایکسیپٹ کیے ہوئے تھے، اب وہ پورے کرنے سے آپ قاصر ہو چکے ہیں. تو آپ اس طرف کیوں نہیں توجہ دیتے؟ ناظر صاحب قطع کلامی کے لیے معذرت، مساک معیشت کی بات جو ہے وہ شہباز شریف صاحب نے بھی کی تھی، مساک معیشت کی بات اس کی بات بھی ہوتی رہی ہے، لیکن خان صاحب اس پر بیٹھنے کے لیے، بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور جنہوں نے ملک کو لوٹا ہے، لوٹ کے ابھی بھی باہر بیٹھے ہیں، دوائی کے بہانے گئے تھے واپس نہیں آئے، کیا بات کریں گے؟ اس کا مطلب ہے جیلوں سے بندوں کو نکالو اور ان سے بات کرو. کوئی پولیٹیکل بندے ہوتے تو بات کرتے نا، پولیٹیکل ہے ہی نہیں. یہ تو مطلب ایک مافیا آ گیا، مافیا ہمارے سر پہ بیٹھ گیا ہے این آر او لے کے. اب اس کا جو آپ واحد، ہم تو کہہ رہے ہیں ہر فورم پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ بابا جتنا آپ لیٹ کریں گے اتنا پاکستان کے ساتھ اور پاکستان کی اکانومی کے اتنا آپ ڈاؤن کرتے جائیں گے. آپ اتنا، آپ دیکھیں آپ نے آئی ایم ایف خود اپنا اسحاق ڈار کہہ رہے ہیں کہ مفتاح نے جو آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کی ہے وہ غلط کی ہے. تو ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ یہ ساری چیزیں غلط کر رہے ہیں. اب جو خان صاحب کے جلسے کو بھی ہم جو جلسہ وہاں پہ جو ہم اپنا اجتماع کر رہے ہیں راول پنڈی میں، اس کو بھی شک و شبہ کی نگاہ سے دیکھو. ہمارا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، ہم نے وہاں بے شک آپ کا ڈیموکریٹک رائٹ ہے، لیکن مطالبہ تو صرف ایک ہے نا آپ کا کہ انتخابات کی تاریخ مل جائے. انتخابات کی تاریخ جو ہے وہ آپ کو پنڈی سے تو نہیں ملے گی. آپ پارلیمان میں جائیں، اسلام آباد جائیں، وہاں جا کے بات کریں، گفتگو شنید سے جو ہے یہ تمام چیزیں حل ہو جائیں. آپ پارلیمنٹ میں دیکھیں، پارلیمنٹ میں ہم بیٹھتے، کاش کے پارلیمنٹ جو ہے آج وہ اپنا کام کر رہی ہوتی. پارلیمنٹ اگر اپنا کام کرتی نا تو ہمیں کیا حرج تھا کہ پارلیمنٹ اپنا ورک ہی نہیں کر رہی، پارلیمنٹ ڈیلیور ہی نہیں کر رہی اس وقت. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ تو ایک سائفر کے نتیجے میں انہوں نے پرائم منسٹر کو چینج کر دیا، 13 جماعتوں کو آ کے بٹھا دیا جن پہ آدھی کا آپ کی وہ بیل پہ ہے. پرائم منسٹر آپ کا بیل پہ ہے تو آپ کیا بات کرتے ہیں؟ ہم کن سے بات کریں؟ بتائیں نا. ٹھیک، چلیں آپ کے اس سوال کا جواب ہم لیتے ہیں تاج حیدر صاحب سے.
تاج حیدر صاحب، پارلیمنٹ ڈیلیور نہیں کر رہی ہے، پارلیمنٹ کام نہیں کر رہی ہے، کس سے بات کریں؟ یہ سوال ہے پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے. سر کیا رسپونڈ کریں گے؟ نہیں، میں معافی چاہتا ہوں، میں ظاہر ہے کہ میں اس پر بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ ہمیں ہر انڈسٹریل ایریا میں سولر پارک کیوں نہیں بنا سکتے ہم، میرا سوال یہ ہے. ہم 5 روپے 6 روپے کی بجلی کیوں نہیں دے سکتے انڈسٹری کو؟ یہ جو ہے، یہ آخر انڈیا کے اندر 42 سولر پارک ہیں. ان کا جو یہ ہماری سرحد کے پاس سولر پارک ہے، وہ تربیلا سے زیادہ بجلی پیدا کر رہا ہے. 3 سینٹس میں بجلی بیچ رہا ہے وہ، 3 سینٹس پر کلو واٹ آور. یہ تو ہم صبح سے شام تک سنتے رہتے ہیں جو ہم نے اس وقت بات سنی. لیکن یہ کہ مسئلے کا حل تو کیا جائے نا، کہ کس طریقے سے. اور الیکشنز نہیں ہو سکتے، میں آپ سے سیدھی بات کہہ رہا ہوں. 2017 کے اندر آپ نے ایک جعلی آدم شماری کرائی، اور اس آدم شماری کی بنیاد پہ آپ نے سیٹیں مختص کی، اسی ڈیلینیشن ہوئی. اور اس کے بعد جب 24ویں ترمیم میں پارٹی لیڈر تھا سینٹ کے اندر، ہم نے روکی کہ اس کو فگرز کو ٹھیک کیا جائے. اعظم سواتی صاحب میرے بھائی، اس پہ بھی میرے اور ان کے دستخط ہیں سب ہیں. آپ نے پھر کہا کہ جی نئی آدم شماری ہم کرائیں گے. نئی آدم شماری ہو نہیں رہی. سندھ کی جو آبادی ہے وہ 30% کم دی گئی ہے. اب 30% سندھ کی آبادی اگر کم ہے تو پھر ہماری سیٹیں کتنی کم ہو جاتی ہیں، ہمارے جو فیڈرل ٹرانسفرز ہو رہے ہیں وہ کتنے کم ہو رہے ہیں، ہمارے اوپر تباہی جو آئی ہے اس کا کیا علاج ہے. جو بلوچستان اور سندھ سفر کر رہے ہیں، اسلام آباد کے اندر میں ہوتا ہوں، کسی کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا تباہی آئی ہے. یہی حالت کراچی کے اندر ہے کہ جب تک تباہی نہ آ جائے اس وقت تک ہمیں احساس نہیں ہوتا. اور جب میں یہ پوچھتا ہوں کہ اگلے سال کیا ہوگا اگر اس سے آدھی بھی بارش ہو گئی، تو وہ خاموشی ہو جاتی ہے. کہتے نہیں تاج صاحب وہ سیدوں کی دعا سے ٹھیک ہو جائے گی. اور ایک سید یہ بات کہہ رہا تھا جس کی زمین پہ 4 فٹ پانی اب تک کھڑا ہوا ہے. یہ اس طریقے سے نہیں چلتا. وی ہیو ٹو فائنڈ سولوشنس، انجینئرنگ سولوشنس، ٹیکنالوجی کے سولوشنس. ایسے نہیں چلتا یہ کہ جی IMF نے یہ کہہ دیا، فلانے نے یہ کہہ دیا. اپنی پروڈکشن بڑھانی ہوگی، اپنے وہ کرنے ہوں گے. اور پروڈکشن بڑھانے کے لیے، ایکسپورٹ کو ٹھیک کرنے کے لیے، ڈالر کو نیچے لانے کے لیے آپ کو سستی بجلی دینی ہوگی. یہ جو چیز ہے کہ ہم 55 روپے کی پر یونٹ دیں، یہ کسی طریقے سے جائز نہیں ہے. ہم نے یہ کیا ہے، تھر کے اندر کوئلہ نکالا ہے، اب اس کوئلے سے ہم بجلی بنا رہے ہیں. اس کی کاسٹ میں آپ کو بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے، پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 23 مارچ تک ریلوے لائن بھی بن جائے گی، اور یہ کوئلہ جو ہمارا قومی دولت ہے وہ ملک کے دیگر پاور ہاؤسز کے اندر بھی پہنچ لے گا. تاج حیدر صاحب، یہ معاشی اعتبار سے یقیناً یہ تمام تر سٹیپ لینے کی ضرورت ہے پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے. لیکن آپ سمجھتے ہیں کہ جو اسحاق ڈار صاحب اس وقت کام کر رہے ہیں، یا جس طرح سے وہ کیوں نہیں لے رہے سٹیپس لے رہے ہیں، اس سے مطمئن ہیں آپ؟ نہیں، مجھے ان سے امید ہے، کیونکہ وہ بات سنتے ہیں. وہ یہ نہیں ہے کہ مجھے کہہ دیں کہ یار تم چور ہو، ڈاکو ہو، تم سے ہم بات نہیں کر سکتے. وہ میری جو بجٹ اسپیچ ہے اس کی 3 کاپیز لے گئے، اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ریلوے لائن بنائی جائے گی. اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے فیصلہ کیا کہ 10,000 میگا واٹ ہم سولر سے جائیں گے. بٹ somebody has to give it a practical shape. مطلب ایک چیز جو ساری دنیا کو پتہ ہے اور جس کا طریقہ کار بھی پتہ ہے، اس کے لیے فرم اسٹیپس لیے جائیں. یہ جو ہے نا، there should be political will behind economic reform. اگر آپ یہ that is lacking. اور بیوروکریسی کے پاس ہر فائل جو ہے وہ پھنسی رہتی ہے. یہی میں سندھ میں دیکھتا ہوں. خیر سندھ میں تو ذرا سی ہماری نوئسنس ویلیو ہے، لیکن تو تاج میں حیدر کھینچ صاحب، لیتا جو ہوں بزنس کمیونٹی ہے وہ اس حوالے سے خاصی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو سٹیپس ڈار صاحب لے رہے ہیں اس سے بھی کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہو رہا. انفیکٹ ملک جو ہے وہ مزید ڈیفالٹ کے قریب ہو رہا ہے. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ اس کو کرنے کی ضرورت ہی ہے. اور میں آپ کے پروگرام کے تبسط سے محترم اسحاق ڈار سے ایک بڑی بات یہ ہے کہ وہ ڈسکس کرتے ہیں، وہ سنتے ہیں، وہ فیصلے بھی کرتے ہیں، لیکن عمل درآمد جو ہے وہ اگر ہونے لگے. یور کنٹری ہیز اے گریٹ فیوچر. میں آپ سے بالکل کہہ رہا ہوں، the potentials are there. اور اتنے برے حالات کے اندر بھی ہم سروائیو کر رہے ہیں. ان حالات کو ٹھیک کرنے میں کیا لگتا ہے؟ سولوشنز آر ویری ویری ایزی، دے آر ناٹ ڈیفیکلٹ. لیکن پرابلم یہی ہے
کہ امپلیمنٹیشن کی پرابلم ہے. باہر کی طرف نہ دیکھیے, اپنے کسان کی طرف دیکھیے. جو لیاقت علی خان نے 1950 میں کیا تھا, پی آئی ڈی سی بنائی تھی, 94 میگا پروجیکٹس لگائی پی آئی ڈی سی نے, اور اس پی آئی ڈی سی کا اگر چارٹر پڑھیں تو دیٹس اے لیسن ان اکنامکس کہ ملک کو ہم کس طریقے سے ڈیولپ کر سکتے ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے ملک ٹوٹنے کے بعد کیا کیا تھا کہ ملک ٹوٹا تھا, لیکن مجھے پہلی تقریر یاد ہے 20 دسمبر کی, جس میں انہوں نے مزدوروں سے کہا آپ کو پروڈکشن بڑھانی ہے. شکاگو والے تو کہتے صاحب آدھا مارکیٹ آپ کا نکل گیا, پروڈکشن بڑھائیں گے تو اس سرپلس کا کیا کریں گے. 4 مہینے کے اندر اندر نئے مارکیٹس نکل آئے. تو یہ چیز جو ہے کہ ایک ارادے کے ساتھ, ایک طریقے کے ساتھ ویجز کو بڑھا کے ہوم مارکیٹ کو ڈیولپ کر کے آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں. ڈونٹ لک ٹو دا شکاگو بوائز. یہ جو ہے نا, آپ اپنے سولوشنز نکالیں ہوم گرون, اینڈ دا سولوشنز آر دیئر. ٹھیک ہے, یہ بس عرض کرنا ہے کہ امپلیمنٹ کریں, امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے ان فیصلوں پر. ٹھیک ہے, عابد لطیف صاحب یہ فرمائے گا کہ جب ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے پاکستان نکلا, ایلیٹ کے پاس پیسہ بڑھا جا رہا ہے. وہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب نے یہ کہا کہ جی بڑے سٹیپس لیے گئے اس حوالے سے, نہ صرف سیاسی گورنمنٹ نے بلکہ باقاعدہ طور پر ایک سیل بنایا گیا تھا جو کہ کام کر رہا تھا اس تمام تر حوالے سے. ابھی آپ سمجھتے ہیں کہ جو معاشی اعتبار سے جن چیلنجز کا سامنا ہے پاکستان کو, یقینی طور پر آنے والے جو آرمی چیف ہیں وہ بھی اس کو کنسیڈر کریں گے اور اس پر ایڈریس کریں گے, اور معاشی جو کرائسس ہے اس کو نکالنے کے لیے یقیناً ان کی جانب سے بھی ایک باقاعدہ فریم ورک ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے انٹرنل اور آپ پھر باہر کی طرف دیکھ رہے ہیں اور فوج کی طرف دیکھ رہے ہیں. سر میں آتا ہوں, تاج حیدر صاحب میں آپ کی جانب آتا ہوں, عابد لطیف صاحب سے ذرا میں جواب لے لوں. جی عابد لطیف صاحب. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھیے بھی بہت سارے انٹرنل اور ایکسٹرنل تھریٹس ہیں, جیسے ابھی تاج جی باہر نہ دیکھیے. جی جو ایکسٹرنل تھریٹس ہیں اور انٹرنل تھریٹس ہیں وہ آپ کی ظاہر سیکورٹی پالیسی ڈیفائن کرتے ہیں, لیکن میں جیسے پہلے کہہ رہا تھا کہ آپ کا اس وقت سیکورٹی کا جو سب سے بڑا ایشو ہے وہ اکنامک سیکورٹی ہے, جیسے آپ کے باقی پارٹیسپینٹس بھی ابھی بات کر رہے تھے. دیکھیے یہ جو ڈیفینیٹلی اب جب یہ سیلاب آیا, جیسے سندھ میں آیا, بلوچستان میں آیا, اور وہ ایک اس کی وجہ سے ایک بہت اکنامک ڈسرپشن بھی ہوئی ہے کہ ابھی تک لوگ جو ہیں وہ ان کی اکنامک اسٹیبلٹی افیکٹ ہو گئی ہے. تو اب جو کلائمیٹ چینج ہے جو وہ بھی اب افیکٹ کر رہی ہے, اور اس کلائمیٹ چینج کا بھی اب ایک اکنامک افیکٹ ہے, اور وہ بھی اب ایک سیکورٹی ایشو بن گیا. تو یہ بہت ساری چیزیں اب انٹرمنگل ہو رہی ہیں, اور ایک کمپریہنسو آئی تھنک سلوشن میں جیسے پہلے بات کر رہا تھا, اب ہمیں سب کو بیٹھ کے ان کے سلوشنز دیکھنے پڑیں گے. اب یہ ظاہر ہے ہمیں اندر کی طرف ہی دیکھنا پڑے گا, لیکن جو ایک بڑی کہا جاتا ہے کہ ایوری جیو پولیٹیکل ایونٹ از ایکچولی جیو اکنامک کریکشن. تو باہر بہت ساری جیو پولیٹیکل جو ہے وہ ایونٹ ہو رہے ہیں, لیکن ہم اس کی جو جیو اکنامک کریکشن اندر ہونی چاہیے وہ ہم نہیں کر رہے. تو ہمیں ان ساری چیزوں کو اب الائن کرنا پڑے گا, اور ہمیں دیکھنا پڑے گا. ابھی کسی نے ایک ایگزامپل دی کہ جسٹ اکراس جو ہے وہ آپ دیکھیے انرجی, وہ ملک جو ہے وہ کل تک آج سے 15 سال پہلے جو تھا وہاں پہ کرائسس تھا, اور آج وہ سرپلس ہو گیا ہے. اسی طرح اب ہمیں ان ساری چیزوں کو, اپنی ایگریگیرین اکانومی کو, انڈسٹری کو, ایگریکلچر کو, اپنی انرجی کو, ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑے گا. تبھی ہم یہ کہہ سکیں گے کہ جی ہم اسٹیبل ہیں, اور ہم پولیٹیکلی اسٹیبل ہیں, اور ہم سیکیور ہیں. تاج حیدر صاحب آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے اس حوالے سے, وہ بھی فرمائے گا, اور یہ سوال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں سر. جناب جی میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس فورن انویسٹمنٹ جو ہے اس سے جان چھوڑائیے. میں نے آپ کو لیاقت علی خان کی مثال دی تھی. جس وقت کہ پبلک سیکٹر میں گروتھ ہوتی ہے تو پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھتا ہے. جب پرائیویٹ سیکٹر آگے بڑھتا ہے تب فورن انویسٹمنٹ جو ہے وہ آتا ہے. آج تک انسانی تاریخ میں کسی دوسرے ملک نے کسی ملک کو ترقی نہیں دی ہے, اسی ملک کو اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا ہوتا ہے. یہ جو چیز ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو نے ملک ٹوٹ گیا پبلک سیکٹر کے اندر, پاکستان اسٹیل مل, ہیوی میکینیکل کمپلیکس, ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس, کامرا ایروناٹیکل کمپلیکس. لیکن سر جس طرح سے کہا جاتا ہے کہ پاکستان کی معیشت اس وقت وینٹیلیٹر پہ ہے, تو مصنوعی تنفس کے لیے ہمیں کوئی نہ کوئی سٹیپس تو لینے پڑیں گے. جی اس وقت بھی لیاقت علی خان کے زمانے میں بھی ہمارے پاس تنخواہیں ادا کرنے کے پیسے نہیں تھے. تنخواہیں ادا کرنے کے, میں بچہ تھا لیکن وہ زمانہ میں نے دیکھا ہے. بڑی چیز یہ ہے کہ آپ
کے پاس کوئی منصوبہ ہے کہ نہیں؟ سیکنڈ 5 ایئر پلان کے بعد آپ نے کوئی 5 ایئر پلان بنا ہی نہیں ہے. ڈو یو نو یور پرائرٹیز؟ یو ڈونٹ. کہ ہمیں کرنا کیا ہے. کاٹن آپ کی بیٹھ گئی. میں نے اور جام مہتاب نے اتنے پہلے کہا تھا کہ 5,000 دیں آپ سپورٹ پرائس کاٹن کی. سینٹ کہتا ہے کہ جی فلاں رول کے تحت آپ کا ایڈجرمنٹ موشن نہیں بنتا. Now that rule has cost us billions of dollars. آپ کیوں نہیں یہ سمجھتے؟ اس وقت گندم کی سپورٹ پرائس کے اندر آپ نے ٹھیک ہے سندھ کے اندر کر دیا آپ نے 4,000، لیکن جو فرٹیلائزر آپ کو مفت دینا تھا، جو آپ کو بیج مفت دینے تھے، اس پہ موومنٹ کیوں نہیں ہو رہا؟ یہ جو چیز ہے کہ یہ ہر چیز بیوروکریسی دبا کے بیٹھی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں نہیں وہاں سے انکل سیم کچھ کرے گا، یا وہاں سے ہمارے کامریڈ شی جن پنگ کچھ کریں گے. نہیں کریں گے بھائی، کیوں کریں گے؟ آپ خود کیجئے تو ہر ایک آتا ہے. یعنی لیاقت علی خان نے تو فورن انویسٹمنٹ میں پابندی لگائی تھی کہ آپ کو پاکستانی پارٹنر چاہیے، اور اس پاکستانی پارٹنر کا 51% شیئر ہونا چاہیے. تو یہ سوشلسٹ تھاٹ ہے. لیاقت علی خان ہوئے، ذوالفقار علی بھٹو ہوئے، بے نظیر بھٹو ہوئے. آپ کو یہ جو میثاق معیشت کی آپ بات کرتے نہیں ہو سکتا، کیونکہ ایک جو معیشت کی تھاٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہم امیر کو اور امیر کریں. پھر جب وہ 10 ملازم رکھے گا جوتے پالش کرنے کے لیے تو اس کو ان کو بھی روزگار میں. ایک یہ ہے کہ براہ راست آپ روزگار دیں اور جاب کریشن کریں، آپ ویجز کو بڑھائیں. یہ پروفٹس کے ذریعے جی این پی لگاتے ہیں، جی ڈی پی کی گروتھ ہم ویجز کے ذریعے لگاتے ہیں. آدمی کی جیب میں پیسہ ہوگا تو ڈیمانڈ بڑھے گی، ڈیمانڈ بڑھے گی تو پروڈکشن بڑھے گی. مطلب اتنی سی بات ہے. آخر کیوں نہیں میثاق معیشت کر لیجئے؟ ہم نہیں کر رہے میثاق. صحیح ہو گیا. معیشت کا اس وقت جو حال ہے، عمران خان صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ جناب اگر ہم جائیں گے تو ان سے معیشت سنبھالی نہیں جائے گی. ابھی تو خیر جس طرح سے معیشت سنبھالی جا رہی ہے، اسحاق ڈار صاحب ڈیفینیٹلی ان سے امیدیں بھی وابستہ ہیں، لیکن جس حال میں اس وقت معیشت ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ الیکشن کی طرف جو ہے وہ ملک جا سکتا ہے، متحمل ہو سکتا ہے، یا اگر عمران خان صاحب آ بھی جاتے ہیں تو ایسی صورتحال میں کیسے وہ کنٹینیو کریں گے، کیسے پاکستان کی اکانومی کو آگے لے کر چلیں گے؟ اگر آج آپ کی معیشت سٹیبل آپ کہتے ہیں، یا آپ کہتے ہیں کہ وہ ریکوری میں ہے، تو پھر تو ہم بھی مان لیتے. آج آپ کی جو اشیاء خورد و نوش ہے اس کی قیمتیں آپ چیک کر لیں، مارکیٹ میں جائیں. میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ اس وقت کیا مارکیٹ میں ڈالر مل رہا ہے. جب ہمارے پاس گورنمنٹ تھی تو 170 تک چل رہا تھا، آج 240 تک مارکیٹ میں مل رہا ہے. اور آپ جہاں پہ آپ کے پاس ڈالر ہی نہیں ہے، لوگ آپ کو ایون زر مبادلہ پاکستانی آپ کو اوورسیز بھیج ہی نہیں رہے، تو آپ کا کانفیڈنس لیول تو آپ خود چیک کر سکتے ہیں کہ اس وقت معیشت کا کیا ہے. اور آپ میں نے آج سے کچھ دن پہلے چیئرمین ایف بی آر کے جو ذرائع ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو اپنا ٹارگیٹ ہے ریونیو کا وہ ہم پورا نہیں کر پائیں گے. ہم اس وقت جو ہے معیشت جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے. تو آپ خود اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ کیا معیشت جو ہے وہ ریکوری میں ہے، بلکہ ڈکلائن میں چلی گئی ہے. اور ڈکلائن میں جانے کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کی جو ہے وہ کانفیڈنسی جو لیول ہے وہ زیرو ہے. انہوں نے پہلے کہا تھا نیاز صاحب ایسی صورتحال میں بجائے اس کے کہ پولیٹیکل ٹرموائل میں اضافہ کیا جائے، بہتر نہیں ہے کہ معیشت کے لیے مل بیٹھ کر سوچا جائے؟ ذیشان، ہمیشہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ مذاکرات کرتی ہیں، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو تو چاہیے صرف این آر او. ان کو اگر این آر او نہ چاہیے ہوتا، یہ آرگینک طریقے کے ساتھ آتے تو بالکل ہاں ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا تھا. لیکن موجودہ صورتحال میں اس وقت جو پوزیشن ہے ان کے ساتھ کیسے بیٹھا جائے جب یہ خود پاکستان کے نہیں صاحب آپ نہیں سمجھتے کہ این آر او سے اب آگے بڑھنا چاہیے؟ جس طرح سے خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس سازش کا بیانیہ جو ہے وہ پرانا ہو چکا، اب ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، تو یہ این آر او سے بھی آگے بڑھیں، پھر آپ این آر او کو چھوڑ دیں. این آر او میری بات سنیں نا، اگر پاکستان میں چوروں کو پھر جیلوں سے نکال کے پھر انہی کو ہر ایک سسٹم انہی کے حوالے کر دیا جائے، پھر ان کو کیوں آپ نے جیلوں میں رکھا ہوا ہے؟
تو یہ اگر آپ نے زیادہ پیسے آپ نے لوٹے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ کو بڑے عہدے پہ بٹھا دیا جائے یا اس سے بڑے عہدے پہ بٹھا دیے. تو یہی کیا پاکستان ایک بنانا ریپبلک تو ہے نہیں نا. پاکستان کی اکانومی ہے نا, پاکستان کی اکانومی کے ساتھ یا پاکستان کے اسٹیٹ کے ساتھ آپ کس طرح بیہیو کریں گے؟ کیا پاکستان کی اسٹیٹ اتنی مجبور ہو گئی ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے ان کو ریلیف دیا جائے؟ دیکھیں ہمیشہ ریکنسیلیشن ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پولیٹیکل ریکنسیلیشن کے ذریعے میں آپ استحکام لاتے ہیں, لیکن کس کے ساتھ لاتے ہیں؟ جو پولیٹیکل ہوتے ہیں. یہ تو پولیٹیکل ہے نہیں, ان کا واحد ایجنڈا ہے کہ آپ میری باری یا تیری باری پہلے جو چل رہے تھے. اس کے علاوہ انہوں نے کیا کیا تھا؟ ایک لوٹتا تھا, دوسرا آ جاتا تھا, دوسرا لوٹ کے وہ چلا جاتا تھا. اس کے نتیجے میں انہوں نے آج دیکھیں آئی ایم ایف کے پاس آج جو ہم پھنسے ہوئے ہیں, آئی پی پیز میں ہم پھنسے ہوئے ہیں, آئی ایم اس کے علاوہ کون سا ہے؟ آپ نے انرجی کے اوپر رینیوبل انرجی کے اوپر آپ نے کام نہیں کیا. اچھا ہائیڈل پاور پہ آپ نے کام نہیں کیا. آپ نے مجھے بتایا نا کہ کون سا شعبہ ہے جو پاکستان جس کے بارے میں آپ کہہ سکیں ہاں ہم نے کنسٹرکشن انڈسٹری کو اٹھایا, ہم نے ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اٹھایا ہے, ہم نے لارج مینوفیکچرنگ انڈسٹری کو اٹھایا, ہم نے تو کام کیا. ایون ہم نے اپنا ریونیو بڑھایا, ایکسپورٹس بڑھائی. مجھے یہ بتائیں کہ پچھلے اتنے عرصے سے جب سے یہ رجیم چینج ہوئی ہے تو انہوں نے کون سے شعبے میں, مجھے ایک شعبہ اٹھا کے دیکھیں جس میں کسی بھی اس میں کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے اس کا جو کانفیڈنس لیول ہے وہ بہتر کیا ہے. تو جواب دیکھیں ہم نے تو ایون کرونا تھا, دنیا بہت مشکل میں تھی, دنیا میں جہاں پہ اشیاء خوردنوش بڑھ رہی تھی ہم نے سٹیبل کیا, بلکہ نیچے رکھی. جہاں پہ دنیا میں آئل پرائسز بہت زیادہ تھی ہم نے یہاں پہ پاکستانیوں کو ریلیف دیا. آج دنیا میں پیٹرولیم مصنوعات نیچے آ رہی ہیں, پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. آج دنیا میں بجلی کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں, پاکستان میں بڑھ رہی ہیں. تو آپ پاکستان اور پاکستانیوں کے ساتھ اور پاکستانی جو بزنس کمیونٹی ہے اس کے ساتھ کیا رہے؟ آج آپ نے اسٹیٹ بینک کا بالکل اس میں تاج حیدر خان نے خود مانا ہے. تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز ہے نا کہ اسٹیٹ بینک نے آج اپنی اس میں انٹرسٹ ریٹ میں بڑھا دیا. اس سے کیا ہوگا؟ وہ سمجھتے ہیں کہ جی اس سے تو جو سکت ہے مزید جو بزنس کی یا بزنس کرنے والی کمیونٹی کی, اس کو تو آپ نے پھنسا دی ہے. وہ نہ آگے کے رہے ہیں نہ پیچھے کے رہے ہیں. اب وہ کہاں جائیں گے؟ آپ ان کا آپ دیکھیں, آپ جتنے بھی مارکیٹس ہیں اس کا آپ کانفیڈنس لیول چیک کریں, وہ مطلب آپ نے شیک کر دی ہے. مانیٹری پالیسی ہوتی ہے وہ دیکھیں, بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے بزنس کمیونٹی تو اب بھی پہلے بھی اپنے تحفظات کا اظہار کرتی رہی ہے, اب بھی کر رہی ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے بات کی جائے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جی کرونا کے دور میں ہم نے معیشت کو سنبھالا دیا, لیکن بہرحال بہت سے سوالات ہیں جو کہ بھی اس بارے میں اٹھتے ہیں اور وہ سوالات کیے بھی جاتے ہیں. مجھے بھی ایک بریک کی جانب جانا ہے, بریک سے واپس آئیں گے تو یہیں سے گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں. بات ہم کر رہے ہیں ملک میں جاری معاشی عدم استحکام کی اور اس کے ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کی جانب سے رویہ اپنایا جا رہا ہے موجودہ صورتحال میں وہ کس حد تک پازیٹیو ہے اور کیا وہ ملک کو مزید نقصان پہنچا رہا ہے یا فائدہ دے رہا ہے, اس حوالے سے ہم ڈسکس کر رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے امجد خان نیازی صاحب سے بات چل رہی تھی. نیازی صاحب میں آپ کی جانب آؤں گا دوبارہ. مجھے یہ بتائیے گا کہ ابھی خان صاحب نے کال دے رکھی ہے راولپنڈی کی, کل وہ وہاں پر اجتماع بھی کرنے جا رہے ہیں. ابھی پلان کیا ہے؟ کیا پاکستان تحریک انصاف نے دھرنا دینا ہے یا صرف احتجاج کرنا ہے, جلسہ کرنا ہے, کرنے کیا جا رہے ہیں؟ ذیشان یہ سارا پلان جو ہے نا عمران خان صاحب کل جو ہے پوری قوم کے سامنے رکھیں گے. یہ ایک تحریک ہے, یہ ایک سوچ ہے جو یہ نہیں ہے کہ آج یہ چلتی رہے گی, مسلسل چلتی رہے گی اور یہ اپنے منطقی انجام تک جائے گی. یہ نہیں ہے کہ ہم الیکشن ہو جائیں گے تو بھی بیٹھ جائیں گے, نہیں, ہم اس سے انشاءاللہ تعالی آگے کی طرف جائیں گے. کیونکہ پاکستان الیکشن کے بعد بھی جاری رہے گی. حاصل کیا اور درمیان میں جو کچھ پھر ہوا آپ نے دیکھا, پوری قوم نے دیکھا کہ پاکستان کہاں جا رہا تھا اور پاکستان کہاں گیا. تو پاکستان کو ہر شعبے میں ایک وار فوٹنگ پہ چینج چاہیے. اس میں آپ نے وہ 90 ڈگری پہ ان کو چینج کرنا ہے, کیونکہ آج آپ کا سسٹم کولیپس کر چکا ہے. آج آپ کے جو ملک کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے اس وقت وہ ہے رول آف لا کا.
जिसके लिए हमारी मैं साहब जद्दोजहद आपको है। रोकना इस चाहूंगा, वक्त छोटा सा देखो सवाल आपको ये, आपने कहा कि ये तहरीक जारी रहेगी, ये यानी कि ये आइडिया हो चुका है खान साहब को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कि फौरी तौर पर तो इलेक्शन नहीं होने वाले, अभी ये लॉन्ग टर्म चलेगा? नहीं, मैंने कहा कि कल पूरा खान साहब खुद बजाते खुद वो कौम के सामने अपना पूरा मैनिफेस्टो रखेंगे और पूरा एक शेड्यूल देंगे पूरे पाकिस्तान को कि हम क्या करना है, फर्दर हमने क्या प्रोसीड करना है। और इंशाल्लाह कल का दिन आप थोड़ा सा ठहर जाए ना, तो इंशाल्लाह आपको एक बड़ा सरप्राइज मिलेगा और आपको हैरान कौन चीजें आपके सामने अच्छा, आएंगी। अभी कुछ कार्ड्स हैं खान साहब के पास जो उन्होंने छुपा के रखे हैं? खान साहब कभी भी बंद गली में नहीं जाते। खान साहब हमेशा अपने कार्ड्स अपने हाथ में रखते हैं। और आप देखें, हमेशा लोग समझते हैं कि जी खान तो बंद गली में चला गया है, लेकिन खान हमेशा उस बंद गली को खोल के दोबारा अपने लिए एक रास्ता बनाता है। और वो रास्ता अपने लिए नहीं बनाता बल्कि कौम को एक नया रास्ता देता है। और उस रास्ते पे आज देखें, आज कौम इस हालत में आ चुकी है कि उन्हें आज देखें बहुत सारी चीजें थी जो आज से पहले कभी किसी के नोटिस में भी नहीं होती थी। आज आपके रेडी वाले से पूछे, आपको वो बता देगा कि किसने कितना पैसा खाया और किसके क्या मकासद थे। पाकिस्तान की आज खारजा पॉलिसी क्या है, आज आपको रेडी वाला, छाबड़ी वाला, मजदूर, हारी, ये सब बातें बता रहा है। तो इसका मतलब है कि हम अपने मकसद में अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हो रहे हैं। और पाकिस्तान कौम एक कौम बन रही है जिसको डिवाइड एंड रूल्स के तहत जो है वो एक डिस्पर्स कर दिएगा। हम उस पाकिस्तान को इकट्ठा कर रहे हैं जो कायदे आजम का पाकिस्तान है। हम ठीक, उस सोच को इकट्ठा कर रहे हैं जो अल्लामा इकबाल ने हमें दी है। सही। इंशाअल्लाह ताला ये एक नया पाकिस्तान होगा। और जो हम कहते हैं ना, दो नहीं एक पाकिस्तान, हम उसकी तरफ इंशाअल्लाह चलें, बढ़ेंगे। कल का इंतजार ये करते हैं, सिर्फ ये देखते नहीं हैं होगा खान कि साहब अगला प्लान क्या मैं देते हैं। जीशान मेरी बात जी, मुकम्मल होने दे। ये बात सिर्फ ये नहीं है कि हम इलेक्शन हो जाएंगे, इलेक्शन जीत जाएंगे तो ये सोच रुकेगी, नहीं, बल्कि हम उस मकसद को हासिल करने के लिए ये प्रोसीड करते रहेंगे इंशाअल्लाह। ठीक हो गया। आबिद लतीफ़ साहब, सियासी सवाल है जो मैं आपसे करना चाहूँगा। अभी हम बात कर रहे थे मौशी अदम इस्तेहकाम की, जिस अनसर्टेनिटी की इस दौर से गुजर रहा है मुल्क, आपको लगता है कि इस वक्त जो है वो इलेक्शन के मुतहम्मिल हो सकते हैं, अफोर्ड कर सकता है पाकिस्तान, या उसके बाद ये जो एक पॉलिटिकल टर्मोइल है वो ख़त्म हो जाएगा और पाकिस्तान जो है वो इकनॉमिकली स्टेबिलिटी की जानिब चला जाएगा? जी, मैं आपके सवाल का जवाब जो है ना पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट के तौर पे देना चाहूँगा, लेकिन उससे पहले मैं इकोनॉमी पे छोटी सी बात करना चाहूँगा जी। देखिए, ये जो हमारी जो इकोनॉमी के इस वक्त जिस कंडीशन में हम हैं, कभी भी जो स्टेट की इनफॉर्मल इकोनॉमी है या जो उसकी स्टेट की जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है, वो हमारे केस की बात करूँगा, वो दो चीज़ों पे चलती थी जी। एक तो एग्रेरियन बेस थी, मेजॉरिटी मोर देन 70%, और बाकी इंडस्ट्रियलाइजेशन। इसलिए अगर हम देखें तो ये जो इन दो सेक्टर्स में जो है, एक तो बहुत तेजी से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुई है और एग्रीकल्चर जो है वो तबाह हुई है। और ये कोई पिछले साल की, 5 महीने की, 6 महीने की या 2 साल की बात नहीं है, ये 2 डिकेड से हो रहा है। तो 2 डिकेड से ये दोनों जो सेक्टर्स हैं वो दे हैड द ब्रंट, और जिसकी वजह से अब हम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इस स्टेज के ऊपर आ गए जी। और दूसरी जहाँ तक बात है, देखिए, मैंने जैसे आपने कहा कि जो पॉलिटिकल सवाल है, वैसे मेरा जवाब तो देना नहीं बनता, लेकिन देखिए, हमें सारे फंडामेंटल्स ठीक करने होंगे। हमें इकोनॉमिक्स के फंडामेंटल भी ठीक करने होंगे, हमें एंगेजमेंट के फंडामेंटल्स भी ठीक करने होंगे, और हमें पॉलिटिक्स के भी फंडामेंटल ठीक करने होंगे। अब जब कोई पॉलिटिकल पार्टी आती है, आप पूरी दुनिया में देख लीजिए, तो वो एक मैनिफेस्टो होता है, वो मैनिफेस्टो दिया जाता है, और उस मैनिफेस्टो, अब मुझे तो कम से कम याद नहीं है, शायद आपको अगर याद हो कि किस किस पॉलिटिकल पार्टी का क्या मैनिफेस्टो था और क्या उन्होंने उसमें आके इक़्तिदार में, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के कौन आया कौन नहीं, मैं एक पॉलिटिकल पार्टी किसी स्पेसिफिक की बात नहीं कर रहा, तो उस मैनिफेस्टो पे कितना वो चले, और वो बेंचमार्क्स जो केपीआई, जैसे एक छोटा सा आप कारोबार करते हैं तो उसका बिजनेस प्लान बनाते हैं। अभी जैसे जवाहर साहब कह रहे थे कि जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो बिल्कुल, ये इट इज़ वन ऑफ द रीज़न कि जब तक 5 ईयर्स प्लान बनते थे आपको एक इकोनॉमिक ट्रेजेक्ट्री नजर आती थी। अब जब 5 ईयर्स प्लान बनना खत्म हो गए हैं, तो अब जाहिर है वो हम एक ऐसी सिचुएशन में है कि जब साल के साल प्लानिंग करते हैं, तो इकोनॉमिक प्लानिंग तो साल पे नहीं हो सकती, ये तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है, स्पेशली स्टेट की तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है। तो इसलिए अब इन सारी चीज़ों को देख के इलेक्शन तो अब जो है वो एक पॉलिटिकल एक प्रोसेस है, वो तो जरूर होना चाहिए, लेकिन
اب اس کیوس کو ختم ہو کے اگر الیکشن کی طرف بھی جانا ہے تو آئی تھنک وہ ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ اور ایک جو کہنا چاہیے کہ ایک اعتدال کے ساتھ ہمیں اس طرف جانا چاہیے. مطلب اس کیوس کو ختم کرنا چاہیے کہ جو اکنامک ٹول جو ہے وہ ہماری لے رہے ہیں. ٹھیک ہو گیا. تاج حیدر صاحب، آپ ابھی بات کر رہے تھے معاشی اعتبار سے پاکستان کو جو ہے وہ پبلک سیکٹر پر توجہ دینے کی ضرورت ہے. پاکستان ایگریکلچرل ایک ملک ہے تو اپنی ایگریکلچر پر جو ہے وہ توجہ دینے کی ضرورت ہے. لیکن سر فوری طور پر اس وقت جو حالات ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس آئی ایم ایف کے علاوہ کوئی چارہ ہے؟ چونکہ ابھی وہ پروگرام بھی لیٹ ہے، ابھی بات چیت کا نواں دور شروع نہیں ہوا، تو کوئی چارہ ہے ہمارے پاس؟ بہت سی باتیں ہیں جو مجھے نہیں کہنی چاہیے پبلکلی، لیکن شاید مجھے کہنی پڑیں. مجھے پروفیسر گیلبرتھ نے کہا وین یو ڈونٹ ہیو دا منی یو فائنڈ سولوشنس، اور انہوں نے یہ بات اس ضمن میں کہی تھی کہ وہ چاہ رہے تھے کہ ہم جو انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرنا چھوڑ دیں. اسی طریقے سے کامریڈ لی پینگ آئے تھے، پارلیمنٹ کو ایڈریس کیا تھا، اور انہوں نے بڑی اپنے سیریسلی یہ بات کہی تھی کہ یو شوڈ ڈی لنک فرام دا انٹرنیشنل فائنینشیل انسٹیٹیوشنس. اب جو بات مجھے نہیں کہنی چاہیے شاید وہ یہ ہے کہ آپ اسے جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے اس سے الگ کر کے پاکستان کی سیاست کو نہیں دیکھ سکتے. اور جیو پولیٹیکل سچویشن یہ ہے کہ دو بڑی پاورز ہیں اس وقت. اکنامک پاور ایک چائنا، دوسری ایک ملٹری پاور امریکہ، اور ان کے درمیان ایک تصادم کی کیفیت ہے. جو ایسٹرن ان کے پورٹس ہیں چائنا کے، اس کے آگے پیسیفک اوشن ہے، اور وہاں 200 امریکن بیسز ہیں، ملٹری بیسز. چائنا ویسٹ کی طرف بڑھا ہے اور نئے روڈ، یہ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹوز جو ہیں وہ شروع کیے ہیں. سی پیک اہم ترین ہے کیونکہ اس سے جو ویسٹرن چائنا ہے اس کا ڈائریکٹ لنک افریقہ اور گلفس کے ساتھ ہو رہا ہے. تو یہ سی پیک یہ پسند نہیں ہے امریکہ کو اور انڈیا کو اور اسرائیل کو، کہ وہ سی پیک کو روکنے کے لیے ہر چیز کرنا چاہتے ہیں. ایک اسٹریٹجی اس میں جو امریکہ فالو کر رہا ہے وہ یہ ہے کہ جن ملکوں کی چین کے ساتھ دوستی ہے ان کے تعلقات کو خراب کرو. سی پیک کا روکا جانا، جو ہمارے چینی دوست یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان کے ریگولر جو مرڈرز ہو رہے ہیں اور کسی ریزن کے بغیر نہیں ہو رہے، کیونکہ کسی پاکستانی کو اگر کوئی تعمیری کام ہو رہا ہے جسے چینی کر رہے ہیں اس سے کوئی نفرت نہیں ہے، اسے پتہ ہے کہ یہ ترقی ہے، اس کے اندر روزگار ہے، اس کے اندر خوشحالی. لیکن ایک ریگولر مرڈرز ہو رہے ہیں. ٹیررزم جس طریقے سے بڑھ رہی ہے وہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں ملک کے اندر. اسے جیو پولیٹیکل بیک گراؤنڈ سے آپ نہ کریں. اور جنہوں نے سی پیک کو روکا ہے یا ڈیلے کیا ہے وہ میرے خیال سے امریکہ کا کام اور انڈیا کا کام کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا کام نہیں کر رہے. تاج حیدر صاحب، سی پیک پر اگر کام تیزی سے ہوتا ہے یا اس پر جو ہے وہ کام بہتر انداز سے ہوتا ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے پاکستان کی اکانومی کو ایک بڑا سہارا ملے گا؟ دیکھیے، میں سینٹ کمیٹی جو تھی سی پیک کی اس کو چیئر کر رہا تھا، اور چینیوں سے میرا بڑا انٹریکشن رہتا تھا، بلکہ پوری کمیٹی کا انٹریکشن رہتا تھا. اور اس زمانے میں بھی ہمیں بہت تحفظات تھے، کیونکہ جو پالیسیز تھیں وہ بیکورڈ ایریاز کی طرف نہیں تھیں، پختونخوا اور بلوچستان کی طرف، بلکہ پنجاب اور سندھ کی طرف ہے. میں سندھی ہوں لیکن میں اپوز کر رہا تھا جو اس کا روٹ بنایا گیا تھا، اور پوری کمیٹی میرے ساتھ کھڑی تھی. 5 رپورٹس ہماری سینٹ کی ویب سائٹ کے اندر ہیں. اب اگر آپ سی پیک کی کمیٹی ختم کر دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں اچھا اب اس گورنمنٹ نے کہا چلو بھی سی پیک فوراً اٹھاؤ، یہ تو اور کام شروع ہو گیا. چینی بھی سب کہہ رہے ہیں کہ بڑی اچھی بات ہے کہ سی پیک پہ کام شروع ہو گیا. لیکن آپ کو کیا اندازہ ہے کہ جو ہمارے منصوبے تھے ان کی کاسٹ اس 5 سال کے اندر، 4 سال کے اندر کتنی بڑھ چکی ہے؟ آر دے اسٹل فیزیبل اور ناٹ؟ ایک بہت بڑی ڈیمیج کی گئی ہے جو irreversible ڈیمیج ہے سی پیک کو. سی پیک کا والیوم $62 بلین ہے. اس وقت آپ کی جو فورن ڈیٹ ہے وہ بھی کوئی 60 بلین کے قریب ہے. تو اگر یہ سی پیک کی انویسٹمنٹ آتی ہے وچ از پیس اورینٹیڈ، وچ از ڈیولپمنٹ اورینٹیڈ، جو کہ ہمارے کمیونیکیشنز کو بڑھاتی ہے،
تو وہ تقریباً اتنی ہے جتنا آپ کے اوپر لون ہے، تو آپ کیوں اس کو ڈیلے کرتے ہیں؟ میں سی پیک کو اور ایکسپینڈ کرتے ہوئے دیکھنا چاہتا ہوں، ہر چند کہ میں نے ہمیشہ یہ رکھا ہے کہ نو، سی پیک از ناٹ دا گیم ٹرنر، ہماری جو تھر کول ہے دیٹ از دا ریئل گیم ٹرنر، اور اس سے ہم، اور آپ نے دیکھا کہ ہم 3 روپے پر یونٹ اس وقت بجلی پیدا کر رہے ہیں، اور ہم اس وقت جس طرف جا رہے ہیں اور چائنیز کے ساتھ جو ٹیکنالوجی کا ایکسچینج ہو رہا ہے، تو ہم اس کول سے چھوٹی سی کوانٹٹی سے ہم اتنی فرٹیلائزر پیدا کر لیں گے، یوریا فرٹیلائزر، کول ٹو کول گیس اینڈ کول گیس ٹو یوریا، ٹھیک ہے، تھر کول سے جو ہے وہ یقیناً پاکستان کو اکانومی کو سہارا ملے گا. ٹھیک ہے، اب ایک سیمینار ہو رہا ہے. میں نیازی صاحب کی طرف جانا چاہ رہا ہوں، وقت میرے پاس کم ہے. اب جو پاکستان کی گیس شارٹیج ہے وہ ہم وہاں سے کم کر رہے ہیں. سی پیک کی بات ہو رہی تھی ابھی، تاج حیدر صاحب نے جس طرح سے بات کی ہے، الزام یہ دیا جاتا ہے، ابھی احسن اقبال صاحب نے بھی کچھ دن پہلے دوبارہ سے بات کی، اور بھی جو لوگ ہیں وہ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی گورنمنٹ میں سی پیک کو رول بیک کرنے کی کوشش کی گئی، اس پر کام رکوا دیا گیا. اگر اس وقت کام صحیح طور پر چلتا رہتا تو شاید پاکستان کی اکانومی آج اس نہج پر نہ ہوتی. آپ کو اگر یاد ہو، چائنیز ایمبیسڈر نے اس کی وضاحت کر دی تھی کہ پاکستان کی تاریخ میں سب سے تیزی سے کام تو عمران خان کی حکومت میں ہوا ہے، اور اس میں جتنی تیزی آئی ہے، اور اس میں جو مختلف ایسے سیکٹرز بھی ڈالے گئے، جیسے ایگریکلچر تھا، جیسے آپ کی انڈسٹری تھی، آپ کو نئی ٹیکنالوجی تھی، اور اس میں اس کی جو گریوٹی اس کو بڑھایا گیا تھا، اس کے سی پیک میں کئی مزید چیزیں ڈالی گئی تھی جو اس سے پہلے نہیں تھی. اور پاکستان میں فرسٹ ٹائم تو اس لیول کی بات کی ہے کہ آپ نے ٹیکنالوجی کی بات کی ہے، آپ نے اپنے پاکستان کی بات. اس سے پہلے تو سی پیک کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. اس میں تو بہت ساری ایسے جو مسنگ تھے، یہ تو گفتن نشستن کر کے واپس آ جاتے. لیکن بہرحال سر، جو الزامات دیے جاتے ہیں اس حوالے سے توجیحات جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف بھی پیش کرتی ہے، جو پی ڈی ایم کی گورنمنٹ ہے اس کے پاس بھی بہت سے اس حوالے سے لاجکس آ جاتی ہیں، دلائل آ جاتے ہیں. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے اگر پاکستان کو معاشی استحکام کی جانب لے کر جانا ہے تو ہمیں سیاسی استحکام سب سے پہلے اچیو کرنا ہوگا. سیاسی طور پر اگر ہم مستحکم ہوں گے تو یقیناً پاکستان کی اکانومی بھی بہتری کی جانب جائے گی. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، میرے معزز مہمان میرے ساتھ موجود تھے سینیٹر تاج حیدر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. امجد خان نیازی صاحب آپ کا بہت شکریہ. کرنل ریٹائرڈ عابد لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سر آپ کے وقت کا بھی بہت شکریہ. ناظرین، آج کے پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.